बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौलमा मिस अक्सर जाहिद अकबर और हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात चहारम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसमें अपनी पहली हमद खुदा देखता है उसका आगाज़ कर रखा है, और ये चूंकि हमारी किताब की पहली नज़्म है तो हमने आज इसको तीसरे हिस्से में इंशाअल्लाह पढ़ना है। आज के सबक की तकमील के बाद इंशाअल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लय और आहंग के हवाले से नज़में और गीत वगैरह सुनकर पसंद का इजहार कर सकें, यानी आप में इस चीज़ का इदराक आप कर सकें कि आप कोई हम, कोई नात, कोई नगमा, कोई नज़्म, कोई गीत सुनते हैं तो आप उस पर अपनी पसंदीदगी का इजहार कर सकें। आपको अंदाज़ा हो कि उसकी लय कैसी थी, आपको अच्छी लगी, उसका आहंग आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, आप उसको बताने के काबिल हो सकें। और किसी नज़्म कहानी या वाक़े को सुनकर ख़ास ख़ास निकात बयान कर सकें। प्यारे बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया कि हर कहानी, हर नज़्म, हर गीत, हर मिली नगमे के पीछे कोई एक ख़ास मौजू रखा जाता है, किसी एक ख़ास मौजू पे वो लिखी जाती है। तो आप अगर किसी नज़्म, कहानी या वाक़े को सुने तो आप उसको इस तरह उसका इस तरह उसकी तफहीम करें, इस तरह उसको समझें कि आपको अंदाज़ा हो। आपसे कोई पूछे कि किस मौजू पे या वो लिखी गई है, उसके ख़ास निकात क्या हैं, तो आप उनको बयान कर सकें। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला सूरह रहमान में फरमाते हैं तर्जुमा इसका, रहमान ने कुरान सिखाया, इसी ने इंसान को पैदा किया और इसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद मुकर्ररा हिसाब से चलते हैं और सितारे और दरख्त दोनों सजदा करते हैं। इसी ने आसमान को बुलंद किया और इसी ने तराजू रखा ताकि तुम तोलने में तजावुज ना करो। प्यारे बच्चों, सूरह रहमान एक आम फहम है, सूरत है जिसको हम आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और अल्लाह ताला ने वैसे तो कुरान पाक की तमाम जो आयात हैं, जो सूरतें हैं, उनमें कोई ना कोई एक ऐसा पैगाम, मकसद रखा है कि जिसको हम जब भी सुनते हैं हमें उसका एक नया मानी, एक ज़िंदगी का नया पहलू जो है उससे उजागर होता है। लेकिन सूरह रहमान में ये खसूसियत है या खासियत है कि आप इसे जब भी सुनते हैं तो आपका ईमान दोबारा से उसी तरह से ताज़ा होता है। आप हमेशा इसको सुन के अल्लाह से ज़्यादा करीब होते हैं। हमारी आज की जो हमद है वो भी चूँकि हमारे इसी मौजू से मिलती जुलती है, जिसमें हम अल्लाह ताला की उन चीज़ों के बारे में सीखेंगे, तो इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया। अपने आज का जो सबक है, वैसे तो हमने आज पढ़ाई करनी है, हमने हमद का बाकायदा आगाज़ करना है, लेकिन पहले मुझे आप ये बताएं कि जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, ये क्या है? कुछ याद है आपको कि आपने कल क्या पढ़ा और ये किस चीज़ से मुतल्लिका तस्वीर है? नाम से तो आपको पता चल रहा होगा, ये है उर्दू लुगात। बिल्कुल सही आपने कहा, ये है फिरोज़ुल लुगात और ये भी हमारे पास एक उर्दू लुगत। मैंने आपको कल दिखाई थी किताब की सूरत में भी कि लुगत क्या होती है, किस तरह होती है, किस तरह उसको देखा जाता है, उसमें क्या क्या दर्ज होता है, कैसे अल्फाज के मानी देखे जाते हैं, उसमें अलफ बाई तरतीब से किस तरह से अल्फाज दर्ज होते हैं और उनके मानी हम तलाश करते हैं। तो आपको इससे बिल्कुल बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा कि हम ने कल जो उर्दू लुगत को देखना, उसको सीखना, उसका इस्तेमाल सीखा, उसी पे मैं बात कर रही हूँ। मैंने कल आपको बताया था कि हम अगर आपके पास इस वक्त मौजूद नहीं है, या जैसे वैसे तो मैंने आपको बताया था कि मेरे ज़माने में या जिस वक्त मैं पढ़ती थी, आप लोगों की जितनी थी, आप जैसी छोटी जमातों में थी, तो हमारे ज़माने में एक छोटी लुगत आती थी जिसको आराम से बस्तों में रखा जा सकता था। लेकिन अब चूंकि वक्त और हालात बदल गए हैं तो आपकी आसानी और सहूलत के लिए, जैसे कल मैंने आपको सिखाया, देखा आपने कि हम डिजिटल लुगत जो है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे मोबाइल फ़ोन में भी मौजूद होती है और कंप्यूटर्स में भी। तो लुगत का इस्तेमाल आपने सीखा। इसके अलावा आपने एक और चीज़ सीखी थी। आपको यहाँ पे एक इमला वाले, एक ही जैसी इमला के साथ दो अलग अलग अल्फाज नज़र आ रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं ये क्या है? बिल्कुल सही, ये आपके पास, आपने कल सीखा कि एराब की तब्दीली के साथ एक इमला के साथ हम मुख्तलिफ अल्फाज लिखते हैं, लेकिन जब हम उनके एराब बदलते हैं तो उनके मानी भी बदल जाते हैं। आपके पास जैसे पहला लफ्ज़ है ज़बर के साथ पैर और अगला लफ्ज़ है पीर। इसी तरह ये है ज़ेर के साथ इल्म, और बिल्कुल इसी इमला का ज़बर के साथ लफ्ज़ है अलम। अब इमला इनका एक है और इनके मानी अलग हैं। तो आपने अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकना है और अपनी मौलमा के साथ मिलकर इसी तरह एक इमला वाले लेकिन मुख्तलिफ एराब वाले मुख्तलिफ अल्फाज, जिनकी कल आपने घर में भी जाके मशक़ की होगी, जो आपने तलाश किए,
وہ ایک ایک کر کے اپنی معلمہ کو بتائیں اور ساتھ میں ان کے معنی بھی بتائیں. شاباش, ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو کیجیے. جی یقیناً آپ نے لغت کا استعمال بھی اپنی معلمہ کو بتایا ہوگا, کیونکہ آپ نے لغت سے ایسے الفاظ کل تلاش کیے ہوں گے, اور بہت سے ایسے الفاظ بھی اپنی معلمہ کو بتائے ہوں گے کہ جن کی املا تو ایک ہے لیکن ان کے اعراب مختلف تھے. پیارے بچوں, کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام سورۃ الحمد بھی ہے, کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی حمد بیان کی گئی ہے. آپ میں سے کبھی کسی نے سورۃ الفاتحہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ اس کی ایک ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے دعا مانگی گئی, اس کی حمد کی گئی, اس کی ثنا بیان کی گئی. اس لیے سورہ فاتحہ کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے. ہم نے جو آج اپنی حمد پڑھنی ہے, خدا دیکھتا ہے, اس کی پڑھائی سے پہلے میں اس حمد کے جو خاص الفاظ ہیں وہ آپ کو بتاتی ہوں. آپ میرے ساتھ ان کو پڑھیں گے, ان کی درست ادائی کریں گے تاکہ آپ کو ان کا تلفظ اچھے سے ادا کرنا آ جائے. سب سے پہلا لفظ ہے خدائی. آپ سب ایسا کریں کہ اپنی کتابیں کھولیں, اپنے سامنے رکھیں اور ساتھ ساتھ ان الفاظ پہ انگلی رکھتے جائیں اور میرے ساتھ پڑھتے جائیں. پہلا لفظ ہے خدائی, پھر ہے نگہبان, اگلا لفظ ہے نگہبان, پھر ہے حیوان, ارادوں, اجالا. یہ وہ خاص الفاظ ہیں جو آپ کی اس حمد میں استعمال ہوئے, جو آپ حمد میں آگے جا کے پڑھیں گے. حمد کا آپ کی کتابوں میں یہ پہلا صفحہ جو ہے یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا ہوگا. یقیناً آپ نے اپنی کتابیں چونکہ اپنے سامنے کھول کے رکھی ہوئی ہیں, تو آپ میرے ساتھ اس کو دیکھیں, میں پڑھوں گی اور آپ نے اس کی ادائی پر غور کرنا ہے. جی, سبھی کچھ خدا نے بنایا ہے بھائی, سبھی کچھ خدا نے بنایا ہے بھائی, ہے اس کی نگاہوں میں ساری خدائی. یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے, یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے, یہ دن اور سورج, یہ چاند اور تارے, یہ دن اور سورج, یہ چاند اور تارے, یہ آگ اور مٹی, ہوا اور پانی, سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی. کوئی چیز اندر رکھی ہے کہ باہر, کوئی چیز اندر رکھی ہے کہ باہر, سمندر کی تہ میں ہے یا ہے زمین پر. ہم آج اپنی اتنی سی حمد پڑھیں گے, یعنی اس کے صرف پہلا حصہ پڑھیں گے, اس کے 4 اشعار پڑھیں گے تاکہ آپ کو ان کے اچھے سے تفہیم ہو جائے, آپ ان کے معنی اور مفہوم سے واقف ہو جائیں, اور کل ہم اس کا اگلا حصہ جو ہے اس کو پڑھیں گے. پیارے بچوں, سب سے پہلا شعر جیسے آپ نے پڑھا, سبھی کچھ خدا نے بنایا ہے بھائی, ہے اس کی نگاہوں میں ساری خدائی. اللہ تعالیٰ, آپ نے اس میں دیکھا کہ میں نے آپ کو بتایا جیسے کہ ہم جو ہوتی ہے یا جو بھی ہم نظم پڑھتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, تو اس کو ایک خاص ترنم سے لکھا جاتا ہے, لے سے لکھا جاتا ہے, اس کے قافیہ اور ردیف ایک جیسے لکھے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے والے ہم جیسے جو قاری ہوتے ہیں وہ پڑھیں جس وقت, تو اس کو پڑھنے میں ایک خاص قسم کا ترنم آئے, پہلا مصرع دوسرے سے ملتا ہوا ہو, اس کے قافیہ اور ردیف ایک جیسے ہو, تاکہ ہم اس میں ایک لے, ایک آہنگ, ایک سر محسوس کر سکیں. تو یہ فرق ہوتا ہے نظم اور نثر کا. نثر میں جملہ سادہ لکھا جاتا ہے, کوئی قافیہ اور ردیف کی کوئی آپ کے پاس قید نہیں ہوتی ہے, آپ کے پاس ایک پابندی نہیں ہوتی, بلکہ آپ اپنی مرضی سے آسان الفاظ میں سادہ جملے لکھتے ہیں. لیکن نظم کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں لے اور آہنگ کا خیال رکھا جاتا ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس بھائی اور خدائی ہم آواز, ایک جیسی آواز اور لے رکھنے والے الفاظ ہیں, اس لیے ہم اس کو نظم کہتے ہیں. سبھی کچھ خدا نے بنایا ہے بھائی, یعنی یہ تمام دنیا, کائنات کی ہر چیز, ہر مخلوق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کی نگاہوں میں. نگاہوں میں یعنی اس کی نظر میں, اس کی نظر میں اس ساری خدائی ہے, ہر چیز ہے, ہر ایک چیز, خواہ وہ زمین کے اوپر ہے, وہ خلا میں ہے, وہ آسمانوں میں ہے, وہ سمندر کی تہوں میں ہے, وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے, وہ پہاڑوں کے نیچے ہے, وہ زمین کی تہوں کے اندر ہے, وہ کہیں پہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں, کوئی چیز چھپی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ خالق ہے, اللہ ان چیزوں کو تخلیق کرنے والا ہے, اللہ ان چیزوں کو بنانے والا ہے. یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے, یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے, یہ دن اور سورج, یہ چاند اور تارے, یہ دن اور سورج, یہ چاند اور تارے. اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ سامنے اسی تصویر کو دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. انسان
ہر لمحہ ہر چیز کو دیکھ کے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کس قدر منفرد اور مکمل ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ ایسے بنائی گئی ہے کہ جیسے اس کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، اس سے بہترین اس کی جگہ اس کی تخلیق کی ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ اگر اسی ایک پھول کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پھول کے چھوٹے 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 حصے، اس کے رنگ اور اس کے ساتھ پتے، اگر ہم صرف اس ایک ہی پھول کی بات کریں تو ہماری سوچ کی حدیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ ہم اس کا شکر ادا کرنا جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے، ہم مسلسل اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر حسین، کس قدر خوش رنگ، خوش نما پھول اور پھل بنائے ہیں۔ ویسے تو ہر چیز کی تخلیق کی کیا بات ہے، لیکن ہم چونکہ اس شعر میں خوش رنگ پھول اور پھل پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے رنگ، اس کی خوبصورتی، اگر آپ پھولوں سے ہٹ کے پرندوں کی بات کریں، اللہ کی مخلوق ہے، تتلیوں کی بات کریں تو آپ ایک ایک تتلی کو دیکھیں گے، اس کی ایک ایک اس میں جو دھاری ہوتی ہے، اس کی جو ایک ایک پٹی ہوتی ہے، اس کا ایک ایک جو ڈیزائن ہوتا ہے، اس کو دیکھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ سبحان اللہ کہیں کہ کس طرح اللہ نے اس کو مکمل اور خوبصورت بنایا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں یہ دن اور سورج، یہ چاند اور تارے، یہاں پہ دو مختلف چیزوں کی بات کی جا رہی ہے کہ دن کا ہم ذکر کریں تو سورج ہمارے ذہن میں آتا ہے، سورج کی روشنی، اس کی چمک، اس کی دھوپ، اس کی حدت، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دن کے ساتھ جوڑ دیا رات کو، اور رات میں ہے چاند اور تارے، پہچان ہے رات کی، خوبصورتی ہے یہ رات کی۔ تو ان سب کو مطلب ایک طرف اتنی روشنی، اتنا اجالا، اور دوسری طرف تاریکی، اندھیرا، سیاہی، لیکن اس سیاہی کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے خوبصورت بنایا؟ چاند کی روشنی سے، تاروں کے جگمگانے سے، تاروں کی روشنی سے۔ تو ان سب یہ جو اتنی مکمل چیزیں، اتنی خوبصورت چیزیں، ان کو تخلیق کرنے والا کوئی اور نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی۔ ہم دیکھیں تو ہر چیز جو ہے اس کو بنانے کا، اس کو تخلیق کرنے کا ایک مقصد ہے۔ بہت سی چیزیں، انسان کی عقل چونکہ محدود ہے، وہ شاید اس حد تک نہیں سوچ سکتا، اس حد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر وہ ایک وقت میں ایک چیز کا فائدہ دیکھتا ہے تو اس کو شاید کسی اس سے متعلقہ دوسری چیز کا فائدہ اس طرح نہ دکھائی دے جو مقصد اللہ تعالیٰ کا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے تحت تخلیق کیا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں بظاہر ہمیں پتہ ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک روشنی کا، آگ کا، حدت کا ایک گولا ہے۔ ہمارے لیے وہ اس کا ہونا، اس کی شدت، اس کی گرمائش، اس کی گرماہٹ، اس کی تپش جو ہے وہ بھی کتنے فائدے کی چیز ہے کہ وہ اپنی گرمی سے ہماری اس کی گرمی سے، اس کی تپش سے ہماری فصلیں پکتی ہیں، ہمارے پھل پکتے ہیں، موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے، انسان کے جسم کو سورج کی روشنی، اس کی حدت کی اتنی ضرورت ہوتی ہے، اور مٹی جو انسان کی تخلیق کا بھی باعث ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں مٹی سے ہم فصلیں حاصل کرتے ہیں، ہمارے کھیتوں میں مٹی، باغوں میں ہمارے جو پھول ہیں، ہمارے پھل ہیں، ہمارے فصلیں ہیں، ہماری گندم، ہمارا اناج، اس کو وہ کہاں سے نمو پاتا ہے، کہاں سے نشو و نما اس کو ملتی ہے، کہاں سے غذائیت حاصل کرتا ہے؟ مٹی سے۔ اسی طرح ہوا جو بظاہر دکھائی نہیں دیتی، لیکن میں، آپ، کوئی بھی جاندار مخلوق جو سانس لیتی ہے، جس کو زندہ رہنے کے لیے سانس کی ضرورت ہے، وہ ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پانی جو اس دنیا کا ایک مطلب بڑے حصے جو ہے وہ پانی پہ موجود ہے، یا پانی پر مشتمل ہے۔ اللہ کی ایک مخصوص مخلوق جس کی زندگی کا دار و مدار ہی پانی پر ہے، جو مچھلیاں ہیں، سمندری مخلوق ہے، اگر اس کو آپ پانی سے نکال دیں تو اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو جائے، وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ جس طرح ہم ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اسی طرح وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ سب کچھ بنانے والا، اور اتنے مکمل انداز میں بنانے والا کوئی اور نہیں، صرف آپ کا، میرا، ہم سب کا پیارا اللہ ہے، ہم سب کے پیارے خدا ہیں۔ کوئی چیز اندر رکھی ہے کہ باہر، کوئی چیز اندر رکھی ہے کہ باہر، سمندر کی تہہ میں ہے یا ہے زمین پر۔ اب اندر رکھنے اور باہر سے کیا مراد ہے کہ ہم اگر بحیثیت انسان سوچیں تو باہر سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، ہم جس کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ارد گرد موجود ہیں، وہ چیزیں وہ زمین کے اوپر ہیں، جیسے جنگلات ہیں، جیسے پہاڑ ہیں، جیسے جانور ہیں، انسان ہیں، درخت ہیں، پودے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، کھیت ہیں، سبزیاں ہیں، کھلیان ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ ہم جہاں جہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کسی مخصوص جگہ پہ جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے ارد گرد لاتعداد ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جو زمین کے اوپر موجود ہیں، ہمارے حد نگاہ میں آتی ہیں، ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان سب کو بنانے والا بھی اللہ ہے، اس کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے سمندر کی تہہ میں بھی بے شمار چیزیں ایسی بنا رکھی ہیں، ایسی اس کی اتنی مخلوقات ہیں جو شاید ہم نے اپنی زندگی میں کبھی سوچا بھی جن کو نہ ہو، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، لیکن وہ ہیں، وہ سمندر کی تہوں میں ہیں، ایک تہ میں نہیں بلکہ کہیں نیچے تک، ہر تہ کے اندر اللہ کی ایک نئی مخلوق، اس کی ایک بنائی ہوئی ایک مخلوق آباد ہے، وہ اپنی زندگی اسی اپنے جو وہ اس کا ایک گرد دائرہ اس میں گزار رہی ہے، اپنی زندگی پہ وہ بھی اسی طرح سے مطمئن ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہیں یا زمین کے باہر ہیں، وہ سمندر کی تہہ میں یا کہیں بھی ہیں، ان سب کو تخلیق کرنے والا اور بنانے والا کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، حمد آپ نے میرے ساتھ پڑھ لی، سمجھ لی، آپ نے ایک سرگرمی کرنی ہے۔ سرگرمی، پہلی سرگرمی تو یہ ہے کہ آپ نے حمد کا ایک ایک شعر لے اور آہنگ سے سنانا ہے، لے اور آہنگ، کیونکہ آج کا آپ کا مقصد ہے تدریس سے آپ کو سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نظمیں اور اشعار جو ہیں وہ لے اور آہنگ سے پڑھنا آ جائیں۔ دوسری سرگرمی آپ نے یہ کرنی ہے ابھی کہ آج کے اشعار کے اہم نکات تصویری صورت میں بیان کریں۔ آپ نے اس میں مٹی پڑھا، ہوا، مٹی کے لیے پڑھا ہوا، آگ، پانی، چاند، سورج، ستارے، پھل، پھول، سمندر، بہت چیزیں پڑھی۔ آپ نے جو اہم نکات ہیں ان کو تصویری شکل دینی ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور ان دونوں سرگرمیوں کو ابھی جماعت میں جلدی سے سر انجام دیجیے۔ جی، تو یقیناً سرگرمیاں آپ نے کر لی ہوں گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کے اگلے حصے کی طرف، اور وہ ہے مشق۔ مشق میں پہلا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ آج کے اشعار میں آپ نے اللہ کی بنائی ہوئی جن چیزوں کے نام پڑھے، ویسے تو آپ نے آج جو 4 شعر پڑھے اس میں بہت سی اللہ کی چیزوں کے نام پڑھے، لیکن آپ نے صرف 5 کے نام ابھی اپنی معلمہ کو بتانے ہیں۔ دوسرا سوال جو آپ کی مشق میں ہے وہ ہے سوال نمبر 2، آپ کی کتاب میں یہ موجود ہے کہ سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھریں۔ آپ نے سوال نمبر 2 جو آپ کا جیسے ہے، اس میں سب سے پہلا حصہ ہے شاعر نے خوش رنگ اور پیارے پیارے کہا ہے، پھلوں کو، پھولوں کو، دونوں کو یا مٹی کو۔ اس میں سے جو درست جواب ہے آپ نے اس متعلقہ دائرے کو نیلے یا کالے قلم سے بھرنا ہے۔ اس سوال کو آپ نے ابھی جماعت میں کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو یہیں پہ روکے اور ان دونوں سوالات کو کیجیے۔ جی، یقیناً آپ نے مشق کے دونوں سوال کر لیے ہوں گے۔ اب ہے آپ کے لیے گھر کا کام۔ گھر کے کام میں حمد کے پہلے 4 اشعار کے اہم نکات جو ابھی آپ نے جماعت میں تصویری صورت میں بنائے، اہم نکات، گھر میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ انہی 4 اشعار کو دوبارہ پڑھنا ہے، ان کے اہم نکات کو کاپی پر خوش خط لکھ کر لانا ہے۔ دوسرا آپ نے جو کام کرنا ہے کہ کسی رسالے سے اپنی پسند کی کوئی حمد یاد کریں اور جماعت میں سنائیں۔ آپ نے کسی بھی رسالے سے جو آپ کے گھر میں ہو یا اپنے آپ کے بڑے بہن یا بھائی کے پاس ہو، اس سے آپ نے کوئی ایک حمد یاد کرنی ہے اور کل جماعت میں سنانی۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک ورک شیٹ کرنی ہے، اور ورک شیٹ میں آپ کا ایک سوال ہے کہ ایک ہی سوال ہے جو ہے ٹیلی ویژن، کمپیوٹر یا موبائل فون سے کوئی حمد سننی ہے۔ یہ آپ ٹیلی ویژن سے بھی سن سکتے ہیں، اگر آپ کے امی ابو کے پاس جو بھی کمپیوٹر یا موبائل ہے اس میں سے بھی آپ ایک حمد سن سکتے ہیں، اور اس کے چند اشعار آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں اس جگہ پہ، اور حمد کی لے اور آہنگ آپ کو کیسی لگی، جو حمد آپ سن رہے ہیں۔ اب یہاں آپ نے یہ غور کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک سننے کی سرگرمی دے رہی ہوں، سننے کے لیے کام دے رہی ہوں، تو آپ نے ایک مترنم حمد سننی ہے جو ترنم سے گائی جا رہی ہو، ترنم سے پڑھی جا رہی ہو۔ آپ نے اس کے لے اور آہنگ آپ کو کیسا لگا وہ لکھنا ہے اور اپنی پسندیدگی کو بیان کرنا ہے، یہاں پہ لکھ کے بیان کرنا ہے کہ لے کیسی لگی، آہنگ کیسا لگا، اس کے الفاظ، اس کا چناؤ، اس کے وہ جو قافیہ اور ردیف ان کا چناؤ وہ آپ کو کیسا لگا، اور حمد کے اہم نکات، وہ حمد کس موضوع پہ لکھی گئی وہ بھی آپ نے یہاں پہ درج کرنی۔ یہ آپ کی آج کی ورک شیٹ۔ اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلانز بھی ہیں، پی پی ٹی اور ورک شیٹ موجود ہے، آپ جب چاہیں اس کو اپنی سہولت اور آسانی کے مطابق ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔